बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। ये जो सवात में वाकया पेश आया है, अगर आप इस वाकये को देखें, इसकी फुटेज को देखें, जो एक माँ बार बार अपने बच्चे का हाथ पकड़ के चूम रही है उस कैफियत में कि जहां वो सब परेशान हैं, वो घिरे हुए हैं, चारों जानिब उनके पानी है, तुगयानी है और ऐसी बेरहम मौजें हैं कि जो उनको एक एक करके बहा कर ले जा रही हैं। जब हमने इब्तिदाई मंजर देखा तो हमें 18-19 अफराद उस जगह, उस पत्थर पे, उस चट्टान पे, उन पत्थरों पे खड़े हुए नजर आए। और फिर जैसे जैसे वो मंजर पड़ता रहा, मुख्तलिफ वीडियोज हैं, तो आखिर में आपको 5-6 लोग नजर आते हैं, फिर आपको 3 से 4 लोग नजर आते हैं, फिर आपको पता चलता है ये लोग बह गए। इनमें से कुछ को बचाया जा सका। जो इत्तलात आ रही है उसके मुताबिक 4 अफराद बचा लिए गए। 17 अफराद गए थे, 4 बचा लिए गए, 13 बचे, 9 जो हैं वो लापता हो गए, 7 की लाशें निकाल ली गई, फिर 2 के बारे में अभी मालूम नहीं है। इस तरह की सिचुएशन हमारे सामने डस्का से ताल्लुक था इन लोगों का जो जान से गए हैं। इस वाकये पर पूरी जो अब तक की सिचुएशन है, जो मैंने शीरीजादा साहब, एक्सप्रेस न्यूज से वाबस्ता मकामी सहाफी और बहुत बड़ा नाम सहाफत का, वो शख्स जिसने तरे तनहा सवात को उन हालात में कि जब सवात में खूनी चौक में तालिबान थे और जो बदतरीन हालात थे उसने कवर किया। वो शीरीजादा साहब सीनियर है, हमारे बड़े भाइयों की तरह हैं, हैपेंस टू बी अ वंडरफुल जर्नलिस्ट। आप उनको यूट्यूब पर भी देखते हैं। उनसे मालूमात हासिल की, कुछ दीगर दोस्तों से मालूमात हासिल की। जब मैं कुछ अर्सा पहले यहाँ शांगला फैमिली में एक मेडिकल इमरजेंसी की वजह से सवात से आगे शांगला एक इलाज के मरकज गया था, फैमिली में एक मेडिकल इमरजेंसी, मैंने आपसे कई दफा दुआ की अपील भी की है, तो वहां गए थे। तब जिस होटल में सवात में ठहरे थे, सवात पैलेस होटल, उसकी इंतजामिया से, मालिकान से, कुछ दीगर दोस्तों से मालूमात हासिल की हैं। तमाम चीजें मैं आपके सामने रख देता हूँ। लेकिन हुआ बहुत बुरा है, और ये सबसे पहले, बजाय इसके कि फिर देर की जाए, सबसे पहले जिम्मेदारी जो इसकी वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर आयद होती है, गंडापुर हुकूमत पर। गंडापुर हुकूमत पर जाहिर है कि उनके मातहत जो प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, पीडीए में, उन पर जिम्मेदारी आयद होती है। उन्हें अपना किरदार अदा करना चाहिए था। फिर उससे आगे बढ़ते हैं आप, तो हमारे यहाँ जिन इदारों के पास, यानी गंडापुर हुकूमत पर जिम्मेदारी सबसे पहले आयद होती, तो उनके पास भी सरकारी हेलीकॉप्टर वगैरह मौजूद है। फिर आप इदारों की बात करते हैं जिनके पास मशीनरी मौजूद है, जो मुख्तलिफ मुश्किल जगहों पर काम अंजाम देते हैं। हमारे यहाँ एक बहस की जाती है कि सैलाब से भी बचाए फौज, तो फौज के पास इंतजामात हैं, क्योंकि फौज को मुश्किल तरीन सूरत हाल में अपने बंदे भेजकर काम करना होता है, अपने लिए भी, सरहदों के दिफा के लिए भी। तो फौज के पास इंतजामात होते हैं, फौज करेगी। फौज के पास ये जो इंतजामात हैं, ये फौज ने इंतजामात अपनी कारोबारी सरगर्मियों से तो हासिल नहीं किए, ये तो टैक्स पेयर मनी से हैं। तो इसलिए ये अगर फौज करेगी तो इसमें, अगर वही कहते हैं ना कि फौज सैलाब से भी बचाए, फौज जलजले में भी मदद को आए, तो आएगी फौज मदद को। क्यों? फौज क्या इंडिया की फौज है, यही की फौज है। तो अगर इस पर कोई फौज का अहलकार भी, कोई बड़ा अफसर भी तनकीद करते हुए कहते हैं ना कि फिर फौज पे तनकीद क्यों करते हो, तो फौज पे तनकीद फौज के सियासी किरदार पे होती है। वो हमारा मौजू नहीं है इस वक्त, लेकिन ये बातें हैं ही फजूल की बातें। फौज मदद को आएगी, ये टैक्स पेयर मनी से चीजें मिलती है तो आना चाहिए, ये बेकार की बात है। और हम उनकी शहादतों पर, उनके लिए जब बैक करते हैं उनको, तो इसीलिए करते हैं ना कि ये अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। तो वो बेकार की बात है, उस बेकार की बात में अभी मैं जाना नहीं चाहता। कमिंग बैक टू दिस, कि यहां पर हुआ क्या है। यहां पर जो हुआ वो, ये लोग मिंगोरा बाईपास पर एक जगह पहुंचे, और जाहिर है कि जब सयाह यहां पहुंचते हैं, रात गुजारते हैं, सुबह सुबह उठते हैं कि अब इन कुदरत के नज़ारों को देखने, गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों के साथ गए हैं, तो इनके लिए निकलेंगे, तस्वीरें बनाएंगे और अपने लिए मेमोरीज महफूज करेंगे अपने मोबाइल फोन्स में, अपने कैमरों में, और बाद में याद करेंगे, एक दूसरे से शेयर करेंगे, एक अच्छा वक्त एंजॉय करेंगे, कुदरत के नज़ारों को देखेंगे। तो ये लोग निकले, नजदीकी एक रेस्टोरेंट पर नाश्ता करने गए। और इस सवात में बाकी जगहों पर अक्सर आपको नजर आता है कि पानी में कुर्सियां मेजें डालकर पांव आपके पानी में उतरे हुए हैं और आप बैठे हुए हैं और एंजॉय कर रहे हैं। ठंडा पानी ग्लेशियर से आ रहा है, जबरदस्त गर्मी में आप उस सिचुएशन को एंजॉय कर रहे हैं, और नथिंग लाइक इट, लोग जाते हैं एंजॉय करते हैं। तो ये लोग भी इसी तरह से गए थे, ये गए, बैठे और वहां पर ये मौजूद थे। अचानक सैलाबी रेल आया है, बिल्कुल अचानक। और ये सैलाबी रेला जो जिसको कहा जा रहा है, ये सैलाबी रेला ऐसा नहीं हुआ
کہ یہ گلیشیئر سے ڈھیر سارا پانی اچانک آ گیا ہو یا بھارت کی جانب سے پانی چھوڑا گیا ہو تو وہ تو بہت وقت لے گا اور یہاں پر پہنچے گا. یہ اس سے کچھ فاصلے پر اوپر شیرین زادہ صاحب نے بتایا کہ کلاؤڈ برسٹ ہوا اور اس کے نتیجے میں جو پانی آیا ہے وہ بہت تیز بہت اچانک پانی تھا اور یہ لوگ محصور ہو گئے, پھنس گئے. اب بارش ہو رہی تھی, یہ لوگ اندر گئے تھے, بارش برائے نام تھی, ہلکی سی بوندا باندی تھی. پھر اس کے بعد بارش ہوئی, بارش کے بعد کلاؤڈ برسٹ ہوا اور کلاؤڈ برسٹ خوفناک تھا اور تیز بارش تھی اور اس تیز بارش میں یہ لوگ پھنس گئے. اور اس کے بعد پھر جو ہمارے سامنے صورتحال ہے کہ یہ لوگ پھنسے ہوئے تھے, لوگوں کی آوازیں آ رہی تھی, مدد کے لیے چیخ و پکار تھی. ایک نوجوان عینی شاہد یہ بتا رہا ہے کہ ہم یہاں اپنے اڈے پر یعنی اپنے ہوٹل پر موجود تھے, ہم وہاں سے دیکھ رہے تھے, ہم نے قریب آ کر بھی ویڈیو بنائی, ہم نے دیکھا یہ 1.5-2 گھنٹے پھنسے رہے اور ان کی مدد نہیں کی جا سکی. یہ وہ بتا رہا ہے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ ایک ایک کر کے جس طرح سے ان لوگوں کی جانیں گئی ہیں, بعد میں ریسکیو کے لوگ بھی آ گئے. اب آپ جو تصویریں دیکھ رہے ہیں, ان تصویروں میں آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ پی ڈی ایم اے کی جیکٹس ہیں, جن کے پاس جیکٹس ہیں وہ پی ڈی ایم اے کی جیکٹس ہیں اور یونیفارم پاکستان آرمی کی ہے. تو یہ مل کر کیا گیا آپریشن ہے, ٹھیک ہے. اب اس آپریشن کے نتیجے میں کچھ لوگ بچائے گئے, کچھ لاشیں نکالی گئیں اور کچھ لوگ جو تھے وہ بے رحم موجوں کی نظر ہو گئے. کئی دفعہ پتہ بھی نہیں چلتا ایسے لوگوں کا کہ ان کے ساتھ کیا بیتی. میں جو آپ سے مخاطب ہوں یہاں طارق متین, میری اہلیہ, ان کی فیملی میں ارلی 90s میں کراچی میں ایک بہت خوفناک حادثہ ہوا تھا. وہ خود جب بچے تھے, ان کی بڑی بہنیں, ان کی پوری فیملی, وہ ان کے کزنز, تایا زاد, چچا زاد, یہ سب گئے تھے اور ایک ہی خاندان کے کچھ 1.5 درجن کے قریب افراد جو تھے وہ ڈوبے. ان میں کچھ 10 کے قریب افراد جو تھے وہ بچائے بھی نہ جا سکے. یہ ہمارے سامنے صورتحال تھی. تو میری اہلیہ کے خاندان میں کراچی میں یہ پورا واقعہ پیش آیا تھا اور بہت خوفناک سچویشن تھی. ان کی 2 بہنوں کی بالکل آخری لمحات میں جان بچائی گئی تھی. تو جب یہ لوگ اس طرح کے واقعات کو یاد کرتے ہیں تو یہ خوف کی کیفیت میں مبتلا ہوتے ہیں, وہ پوری میموری سامنے آ جاتی ہے اور وہ بار بار ہمیں بتایا بھی جاتا ہے, ہمارے سامنے ڈسکس ہوتا ہے. یہ سب کچھ ہمارے اپنے سامنے ہو چکا. تو بات یہ ہے کہ ایک یہاں آپ دیکھیے کہ مقامی افراد کیا بتا رہے ہیں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہاں پر ایک وارننگ جاری کی گئی تھی ویدر کے حوالے سے کہ اس جگہ صورتحال خوفناک ہو سکتی ہے. تو اس خوفناک صورتحال میں انتظامیہ کی پہلی ذمہ داری تھی کہ ایسے لوگ آپ مقرر کرتے جو لوگوں کو اندر جانے سے روکیں گے. وہ مقرر نہیں کیے گئے, انتظامیہ کی ذمہ داری تھی. پھر اگر لوگ چلے جاتے ہیں اور ان کو ریسکیو کرنے والا کام کرنا ہے, میری جن مقامی لوگوں سے بات ہوئی, میں نے آپ کو بتایا سوات پیلس ہوٹل کی انتظامیہ سے, اس کے علاوہ دیگر ہوٹل گوگل میپس کو کھولا اور وہاں جا کر جو بزنسز ہیں ان کے نمبر آتے ہیں, ان سے رابطہ کر کے معلومات حاصل کی. تو انہوں نے کہا یہاں جالے والے کام کرتے ہیں, ان کو جالے والے یا جیالے کہتے ہیں. وہ آتے ہیں اور ان کے پاس نیٹ ہوتا ہے اور وہ ایسی سچویشن میں ایک اسسٹڈ ڈائیو کرتے ہیں, روپ ہوتی ہے, سامان ہوتا ہے اور اس کی مدد سے وہ ان لوگوں تک پہنچتے ہیں اور ان لوگوں تک پہنچ کے ان کو جالا دیتے ہیں. پھر اس کے بعد ان کو کھینچنے کی کوشش کی جاتی ہے, یہ کیا جاتا ہے. تو وہ یہاں پر لگائے جا سکتے ہیں جگہ جگہ, کیونکہ یہ ایسی جگہ ہے کہ یہاں سب سے زیادہ ان کی ضرورت ہے, وہ بھی موجود نہیں تھے. تو حکومت کو یہ کرنا چاہیے اور یہ مقامی ہوٹل انتظامیہ کئی دفعہ حکومت سے کہہ چکی ہے کہ ایسی سچویشن میں یہ ضروری ہے. تو این ڈی ایم اے نے کل ایک الرٹ جاری کیا تھا, نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے. پی ڈی ایم اے کے ساتھ ان کی کوارڈینیشن ہونی چاہیے تھی, یہاں انتظامات ہونے چاہیے تھے, وہ نہیں تھے. ضلع انتظامیہ نے کوئی انتظامات نہیں کیے, یہاں پہ بندوں کو روکنے کا کوئی انتظام نہیں کیا گیا. اب تنقید ہو رہی ہے کہ گنڈاپور حکومت جس نے انٹرٹینمنٹ کی مد میں یعنی کہ کولڈ ڈرنک, چائے, پانی, بسکٹ وغیرہ کی مد میں 11 کروڑ روپے خرچ کر دیے, وہ لوگوں پہ پیسے کہاں لگا رہی ہے. کیونکہ پنجاب سے سیاسی پناہ گزین یہ خیبر پختونخوا میں آ کے رکتے ہیں تو ان پہ خرچ ہوئے ہیں, یہ تنقید ہو رہی تھی. اگین ٹاپک نہیں ہے, لیکن وہ تمام بے شرم لوگ جو کہتے ہیں پنجاب سے سیاسی پناہ گزین یہاں آتے ہیں اور یہاں آ کے چھپ جاتے ہیں, وہ یہ بات نہیں کرتے کہ اپنے ملک میں کسی کو چھپنا کیوں پڑ رہا ہے, وہ یہ بات نہیں کرتے. تو زیادتی ہے, شدید زیادتی ہے آن دا پارٹ آف پروونشل گورنمنٹ فرسٹ آف آل. پھر اس کے بعد نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی, پی ڈی ایم اے, پھر اس کے بعد انتظامیہ کے پاس یہ جو فوجی آس پاس موجود تھے ان کے پاس ذرا بہتر انتظامات ہوتے ہیں. ان کی جانب سے فوری ریسکیو ایفرٹ ہونی چاہیے تھی, 1.5 گھنٹہ کافی ہوتا ہے, جانیں زیادہ بچائی جا سکتی تھی, ممکن ہے تمام بھی بچائی جا سکتی ہیں, لیکن نہیں ہوا.
مگر یہ ہو گیا کہ اب ہمارے سامنے ایک سانحہ ہے، سانحے سے سبق سیکھا جاتا ہے، تو وہ بھی ہم نے نہیں سیکھا۔ آپ کو یاد ہے کچھ عرصہ پہلے غالباً کوہستان کی ویڈیو آئی تھی، کچھ بھائی چٹان کے اوپر کھڑے ہوتے، 4 سے 5 بھائی تھے، اور وہ پھر ایک ایک کر کے ڈوبتے چلے گئے اور ان کو بچایا نہیں جا سکا تھا۔ تو سانحے سے سبق نہیں سیکھا گیا۔ اب اگر ایسی کوئی بات کرتے ہیں تو خانپور تربیلا کی ہمارے سامنے 2023 کی خبر ہے، 5 افراد ڈوب گئے تھے۔ 4 دن پہلے کی بڑگرام کی خبر ہے، 2 بھائی دریا میں نہاتے وہ ڈوب گئے تھے۔ تو اگر کوئی خود دریا کی بے رحم موجوں میں نہا رہا ہے، خود کو اتنا ایکسپرٹ سمجھتا ہے کہ وہ نہائے گا اس جگہ پر جہاں پانی پتھروں سے ٹکراتا ہوا تیز آ رہا ہے، پہاڑوں سے اترتا ہوا، اچھلتی کودتی لہریں، تو اس میں نہا سکتا ہے۔ اب وہ اگر جان سے گیا ہے تو بھی کیا اسے انتظامیہ کا فیلئر قرار دیا جائے گا؟ ظاہر ہے کہ اس میں ایک فیکٹر تو ہے کہ بندوں کو روکنے کا انتظام ہوتا ہے، کراچی میں بھی ہوتا ہے اور کئی بار نہیں بھی ہوتا، اور وہ پیسے لے کر بھی جانے دیتے ہیں، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال فیلئر ہے، بہت برا اور بہت خوفناک سانحہ پیش آیا ہمارے سامنے۔ اب اس میں ایک اور بات ہو رہی ہے کہ ہیلی کاپٹر جو صوبائی حکومت کا بھی پہنچنا چاہیے تھا اور ہیلی کاپٹر جو پہنچنا چاہیے تھا فوج کا بھی، وہ کیوں نہیں پہنچا؟ تو میں نے کراچی میں یہاں پر ایویشن کلب والوں سے بات کی، پھر لاہور میں ایک فلائنگ کلب والوں سے بات کی فون پر، ان سے پوچھا کہ کیا کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ جن میں ہیلی کاپٹر نہ اڑایا جا سکے بارش وغیرہ کی صورتحال میں۔ انہوں نے کہا دیکھیے پرواز سے پہلے ملٹیپل فیکٹرز ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ پرواز کی جائے گی یا نہیں۔ تو اگر معمول کی بارش ہو، یعنی ہلکی بارش ہو، تو ریسکیو آپریشن انجام دیا جا سکتا ہے، معمول کی بارش ہو تو سچویشن کو دیکھ کر فیصلہ کیا جا سکتا ہے انجام دیا جائے یا نہیں انجام دیا جائے، کیونکہ اس میں بھی بہت مشکل ہوتا ہے معمول کی بارش میں کہ کوئی ایسی سرگرمی انجام دی جائے۔ لیکن سی بی، انہوں نے کہا اگر سی بی ہوگا تو ہم نہیں کر سکتے، ریسکیو آپریشن ہو نہیں سکتا۔ تو میں نے کہا سی بی کہنے کے کلاؤڈ برسٹ، ٹھیک ہے، تو کلاؤڈ برسٹ یہاں پر تھا، اس سچویشن میں ہیلی کاپٹر اڑایا ہی نہیں جا سکتا اور اس کی مدد سے یہاں پر ریسکیو آپریشن کیا جائے، یہ کیا ہی نہیں جا سکتا، تو یہ ہو نہیں سکتا تھا۔ اچھا، سی بی کے بعد بارش مسلسل ہو رہی تھی تو اب اس پہ یہ کام ہو نہیں سکتا تھا، لیکن اس کے علاوہ ریسکیو کے اہلکار خود پہنچنا، غوطہ خوروں کا پہنچنا، رسہ لے کر پہنچنا، ان لوگوں کو بچانے کی ایفرٹ کرنا، وہ سلو ہوئی ہے۔ یہ مجرمانہ غفلت ہے۔ کسی ترقی یافتہ ملک میں ڈھنگ کی جگہ پر ایسی غفلت ہو تو حکومتیں چلی جاتی ہیں، مطلب بندے گئے، جیتے جاگتے لوگ گئے ہیں، میڈیا ایسے پیچھے پڑتا ہے کہ حکومتیں چلی جاتی ہیں۔ یہاں میڈیا ایسے پیچھے پڑ گیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے میڈیا ایسے پیچھے پڑ گیا ہے، لیکن ہمارے یہاں یہ جو حکومتیں جانے کا رواج ہے نا، یہ ہے نہیں، یہ بڑی بے شرمی کی بات ہے۔ اور اس کے بعد ثابت بھی یہ کیا تھا کہ کچھ نہیں ہوا، یعنی سانحہ بلدیہ ٹاؤن ہوا تو کیا ہوا؟ ایک رؤوف صدیقی کا استعفیٰ آ گیا تھا۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوا تو کیا ہوا؟ جن پہ قتل کا مقدمہ تھا سپریم کورٹ نے مہلت دی، بار بار سب کچھ کرو، کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں ہوا۔ ہمارے ہاں اس کے علاوہ سانحہ گکھڑ پلازا ہوا تھا، کیا ہوا؟ اتنے بڑے بڑے واقعات ہو جاتے ہیں، لوگ جان سے جاتے ہیں۔ یہ جو جان سے گئے ہیں ان کی تعداد تو 1.5 درجن تھی، یعنی جو پھنسے تھے، اور اب جو جان سے گئے ان کی تعداد 9-10 بتائی جا رہی ہے، مگر ہمارے ہاں تو 150-200 لوگ جان سے جاتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا، کسی کے کان پر جو نہیں رینگتی۔ ہاں، یہاں پاکستان تحریک انصاف ہے نا، تو میڈیا نے آستینیں چڑھائیں اور میڈیا نے کہا ایسی کی تیسی، اور وہ حکومت جس کی آپ کوئی خبر نہیں دیتے، وہ حکومت جس کی آپ مصیبت کی کوئی بات نہیں کرتے، وہ سچویشن جس میں اس وقت غیر سیاسی طاقتیں مل کر ایک جماعت کو یہاں سے پکڑ کر بیٹھی ہوئی ہیں، اس کے لیے آپ کچھ نہیں کرتے۔ اب آپ نے کہا اس حکومت کی بات کرنی ہے اور ان لوگوں کی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دینی ہے، تو یہ ہو رہا ہے اور ہوگا، کیونکہ اس وقت فیصلہ کچھ اور ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جس کا سب سے بڑا فیلئر ہے، اس سے سوال کیجئے، آستینیں چڑھا کر سوال کیجئے، لیکن جب وہ حکومت اپنی معمول کی خبر بھی چلانا چاہے تو وہ خبر تو چلائیے۔ وہ حکومت اگر آپ کے لیے وجود ہی نہیں رکھتی کسی بھی سچویشن میں، تو پھر آستینیں چڑھا کر سوال کرنے والوں سے سوال تو ہوگا۔ بہرحال افسوسناک سانحہ ہے، بہت بڑا واقعہ ہے، مجرمانہ غفلت ہے۔ گنڈاپور سرکار کو جواب دینا چاہیے، اس کے بعد پی ڈی ایم اے کو جواب دینا چاہیے، این ڈی ایم اے کو جواب دینا چاہیے، اور شاید کہیں کسی جگہ کوئی بے حس لوگوں میں حرکت پیدا ہو تو وہ لوگ کچھ کر گزریں کہ آنے والے دنوں میں ایسے سانحات سے بچنے کے لیے کوئی انتظامات کیے جا سکے۔
ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی